बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में। एक तो हुकूमत पंजाब को वजाहतें क्यों देना पड़ रही हैं तहरीक लब्बैक को। आपने एक्शन लिया, कलअदम करार दे दिया, आपने उसको बैन करने का फैसला किया, आपने क्रैकडाउन किया, गोली चलाई, गिरफ्तारियाँ की, पर्चे काटे, सब कुछ किया। आज वजाहतें क्यों देना पड़ रही हैं? क्या ज़रूरत पेश आ गई कि तहरीक लब्बैक को वजाहतें दी? मुमकिन तौर पर इसकी वजूहात क्या है, एक तो इस पर बात कर लेते हैं। दूसरा, इमरान खान ने जो सुहेल आफरीदी वाला कार्ड खेला है, इससे हुकूमत का एक बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया है या उसको एक बहुत बड़ा धचका लग गया है। इस पर ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। फिर इमरान खान ने जो आज ट्वीट की है उसके 2-3 इंपॉर्टेंट पहलू हैं, और इसके अलावा एक और चीज़ पर मैं थोड़ी सी बात करके फिर इन मौज़ूआत पर आता हूँ, और वो चीज़ है आइनी तरमीम से मुतालिक। 26वीं आइनी तरमीम को 1 साल मुकम्मल हुआ। 21 अक्टूबर 2024 को यह आइनी तरमीम हुई थी और आज 21 अक्टूबर अभी गुजरा है और 21 अक्टूबर को ये मुकम्मल हो गया 1 साल पूरा। अब इस 1 साल में क्या हुआ? वो जमातें जो बढ़ बढ़ कर बोल रही थी, जिसमें पीपल्स पार्टी, या इनको यानी इन जमातों के इस बयानियों को बेनकाब करना बड़ा ज़रूरी है। आप देखें ना, क्या बयानिया था कि हम आईनी अदालत बनाना चाहते हैं ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की तादाद 60,000 के करीब है। हम चाहते हैं कि आईनी बेंच बने या आईनी अदालत बने और आईनी मामलात के लिए अलग बेंच बन जाए ताकि बाकी अदालत जो है वो फोकस कर सके आम आदमी के केसेस पर और ये पेंडेंसी कम हो सके। यही बयानिया था, यही मौक़िफ़ था। तो आइए 1 साल के बाद जायज़ा ले लेते हैं कि उस वक्त पेंडिंग केसेस की तादाद कितनी थी और आज पेंडिंग केसेस की तादाद कितनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 59,000 पेंडिंग केसेस की तादाद थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस बढ़ा दिए गए, 8 जजेस की तादाद में इजाफा कर, यानी जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया गया और जजेस की तादाद बढ़कर, यानी जो यहाँ 16-17 जजेस थे वहाँ 24 जजेस 25 जजेस हो गए। और इतने जजेस की तादाद को बढ़ाने के बावजूद जाहिर है जब ज़्यादा जजेस हैं, ज़्यादा बेंच बनेंगे, ज़्यादा केसेस लगेंगे तो कुछ तो फ़र्क पड़ना चाहिए। तो उतना ही फ़र्क पड़ा है जितना जजेस की तादाद को बढ़ाने से पड़ा। यानी 59,000 पेंडिंग केसेस थे और आज सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 56,000 से ज़्यादा जो है वो पेंडिंग केसेस हैं। तो 2-2.5 हज़ार पेंडिंग केसेस में कमी आई है और उसकी वजह भी ये है कि जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया गया। वरना आईनी बेंच बनाने से तो एक धेले का फर्क नहीं पड़ा। और दूसरा, जो आईनी बेंच है उसकी कारकर्दगी क्या है? एक केस जो मखसूस निशस्तों का केस था उसको रिव्यू किया है और उसका फैसला पलट के रख दिया है। भाई ये कारकर्दगी है आईनी बेंच की। तो फिर साबित हुआ कि 26वीं तरमीम बुनियादी तौर पर इसलिए लाई गई थी ताकि अदालत को मैनेज किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, अपनी मर्जी के जजेस लगाए जा सकें, अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट हो सकें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में को कंट्रोल किया जा सके, लाहौर हाई कोर्ट से उठा के बंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट किया जा सके। ये सारी चीज़ें की गई थी 26वीं तरमीम में। और 26वीं तरमीम जो है उसके नतीजे में क्या हुआ? आईनी ढांचा तो सारा तबाह हो गया, अवाम को एक धेले का फ़र्क नहीं पड़ा। यानी ना सेशन कोर्ट्स में पेंडेंसी कम हुई है, वो तो होनी ही नहीं थी, ज़ाहिर है इसको उससे ताल्लुक ही नहीं है। ना लाहौर हाई कोर्ट में कोई फ़र्क पड़ा क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में तो आईनी बेंच बनाया ही नहीं गया, जैसे सिंध में बनाया गया तो यहाँ भी बना देते। और इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में भी क्या फ़र्क पड़ा है? तो असल में अदालत को कंट्रोल करने, उसका आईनी ढांचा तबाह करने और जजेस को अपने ज़ेरे असर या ताबे लाने की कोशिश के लिए 26वीं तरमीम थी। इसका ताल्लुक उससे नहीं था जो पीपल्स पार्टी कहा करती थी, हमें समझाया करती थी। आज भी पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमें मौका मिले तो हम तो अगली तरमीम के ज़रिए से फिर आईनी अदालत बनाएंगे, आईनी बेंच नहीं आईनी अदालत बनाएंगे। तो आईनी अदालत बनाने से भी यही होगा जो इस वक्त आदाद शुमार हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन बात होने शुरू हो गई 27वीं तरमीम की। अच्छा, 27वीं तरमीम में जहाँ एक तरफ तो ये आइन में जो चीज़ें रह गई हैं वो है सो है, जो करना है सो करना है, लेकिन असल चीज़ जो है वो फाटा का मामला है, जो ज़ेरे बहस है कि फाटा का क्या होगा। अब मैं ज़रा इस मामले को जोड़ता हूँ उस बात के साथ कि कैसे सुहेल आफरीदी के आने से हुकूमती मंसूबा चौपट हुआ है। देखिए, हुकूमत का प्लान ये था और ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा समझता और जानता है या इस पर यकीन रखता है कि 27वीं तरमीम में फाटा के स्टेटस को तब्दील करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। यानी जो फाटा था, जो मर्ज हो गया, खैबर पख्तूनख्वा के वो ज़िले बन गए, खैबर मुख्तलिफ एजेंसीज जो थी
وہ ان کو دوبارہ یا تو فاٹا ہی کا سٹیٹس بحال کر دیا جائے، جو کہ جس پر کافی رد عمل آئے گا۔ حکومت کا ایک اور اچھا منصوبہ یہ تھا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم اس فاٹا کے والے جو اضلاع ہیں ان کو ہم ایک الگ صوبہ بنا دیتے ہیں، ایک نیا صوبہ بنا دیتے ہیں۔ اس سے فاٹا کے لوگ خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ زبردست، ہمیں تو ہم الگ صوبہ مل رہا ہے، الگ چیف منسٹر مل رہا ہے۔ لیکن عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے اس چال کو روکنے کے لیے کہ یہ فاٹا کے لوگوں کو یا قبائلیوں کو یہ لالچ دیں گے کہ دیکھو ہم تمہارا صوبہ الگ بنا رہے ہیں، اور اس لالچ میں وہ خوش ہو جائیں گے اور فوراً 27ویں ترمیم میں اس ایکٹ کو تسلیم کر لیں گے۔ تو عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے کہا کہ میں تمہیں اگر الگ چیف منسٹر چاہیے یا نمائندگی چاہیے تو لو، قبائلیوں کا چیف منسٹر آ جاتا ہے۔ اب قبائلیوں کا چیف منسٹر لگانے سے کیا ہوا کہ اب جو قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی اب ہم صوبہ کیوں لیں، ہمارا تو اپنا چیف منسٹر ہے اور پورے صوبے میں ہے، تو ہم اپنا چیف منسٹر صرف قبائلی علاقوں کا چیف منسٹر لینے کی بجائے ہم پورے صوبے کا چیف منسٹر کیوں نہ لیں۔ تو وہ جو منصوبہ تھا کہ فاٹا کو الگ سے ایک صوبہ بنا دیا جائے، وہ منصوبہ اب دھرے کا دھرا رہ گیا، اور اس میں تو عمران خان نے ایک نہلے پہ دہلا چل کے یہ باور کرایا ہے کہ قبائلیوں کو اب علیحدہ سٹیٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو منصوبہ تھا کہ ہم یہ معدنیات کے چکر میں جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا اس سے اس کو الگ کر دیں تاکہ وفاق اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکے، یا صوبہ بنا دیں تو وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہوگا، تو یہ دونوں منصوبے جو ہیں وہ خاک میں مل گئے عمران خان کی اس ایک چال سے کہ جس میں قبائلی ہی کو چیف منسٹر بنا دیا گیا۔ یعنی اب قبائلی یہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں اگر پورے صوبے کا ہمارا چیف منسٹر ہے یا ہماری نمائندگی ہو رہی ہے تو ہم اپنے چیف منسٹر کو یعنی تھوڑے علاقے کا چیف منسٹر کیوں بنائیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سمارٹ موو تھی عمران خان نے، اگر یہی سوچ کر کی ہے کہ 27ویں ترمیم میں فاٹا کے سٹیٹس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے، تو میرا خیال ہے کہ وہ تو عمران خان نے کم از کم کامیابی کے ساتھ کیا ہے۔ اب آ جائیں ذرا اس معاملے پر کہ اچھا چلیے، بلکہ میں تحریک لبیک والے معاملے پر آنے سے پہلے عمران خان نے جو سہیل آفریدی کے حوالے سے، کیونکہ سہیل آفریدی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کہا ہے کہ سہیل آفریدی کا حق ہے کہ وہ میرے ساتھ مشاورت سے پالیسیاں بنائیں، یہ ان کا حق ہے۔ اور اطلاع یہ ہے کہ عمران خان نے سہیل آفریدی کو پیغام بھی بھیجا کہ کام تیز کر دو، ذرا دباؤ بڑھاؤ وفاقی حکومت کے اوپر دباؤ میں اضافہ کرو، دباؤ بڑھاؤ، تو یہ بھی اطلاع ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کا حق ہے کہ وہ میرے ساتھ مشاورت سے پالیسیاں بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے دور میں امن قائم ہوا، لیکن رجیم چینج کے بعد سے حالات مسلسل خراب ہونے لگے۔ جب تحریک انصاف کا دور تھا تو امن رہا، اور اس کے بعد حالات مسلسل خراب ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے دور میں نواز شریف کو جیل میں روزانہ کثیر تعداد میں سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں کی اجازت تھی، فیملی کو بلا روک ٹوک اجازت تھی اور رسائی حاصل تھی، بلکہ جیل میں دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور مجھے جو جیل مینول کے مطابق سہولیات ملنی چاہیے وہ بھی نہیں مل رہی، جیل مینول کے مطابق جو ملاقاتیں ملنی چاہیے وہ ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی، جیل مینول کے مطابق چیف منسٹر سے ان کی ملاقات ہونی چاہیے، جیل مینول کے مطابق کوئی ایم این اے بھی جا کر عمران خان سے مل سکتا ہے، کوئی ایم این اے جیل کے اندر جا سکتا ہے اور جا کے عمران خان سے مل سکتا ہے، کسی قیدی سے بھی مل سکتا ہے، کوئی بھی ایم این اے، یہ جیل مینول کہتا ہے، لیکن اس مینول پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس پر عمران خان نے آج پھر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ایک طرح سے انہوں نے یاد دلایا لوگوں کو کہ جیل کا قانون اور پاکستان کا آئین اور قانون کتنی حیثیت رکھتا ہے، اس پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اب تحریک لبیک کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، عظمہ بخاری صاحبہ کو وضاحتیں دینا پڑی ہیں۔ ایک تو انہوں نے آ کر کہا کہ جسد خاکی کو شفٹ نہیں کیا جا رہا۔ کافی دن سے ایک خبر چل رہی تھی یا ریومر چل رہی تھی کہ چہلم سے پہلے جو مسجد ہے جہاں پر جو ہے وہ تدفین بھی ہوئی ہے خادم رضوی صاحب کی، تو ان کے جسد خاکی کو وہاں سے نکال کر کہیں اور شفٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر جو ہے وہ یہ تماشا لگنا بند ہو، اور یہاں پر یہ جو عرس ہوتا ہے یا یہاں پر جو ان کا سالانہ ان کی برسی ہوتی ہے، تو اس سے تو یہ کم از کم جو ہے اس کو ایک بڑا ایونٹ بنایا جاتا ہے، تو اس کو تو شہر سے باہر نکالیں۔ یہ کافی دن سے ریومرز چل رہی تھیں، تو اب عظمہ بخاری نے آ کر اس کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کی قبر کو کہیں پر شفٹ نہیں کیا جا رہا۔ ایک تو یہ کہا انہوں نے۔ دوسری وضاحت انہوں نے کی کہ جی کہا جا رہا تھا کہ انس رضوی یا سعد رضوی جو ہیں ان میں سے کوئی ایک کو نقصان پہنچا دیا گیا ہے یا مار دیا گیا ہے،
یا کوئی زخمی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی انہوں نے آ کر کارکنوں کو بتایا، بیسیکلی جو تحریک لبیک کے ورکرز ہیں ان کو پیغام دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، دونوں صحیح سلامت ہیں. تو اس سلسلے میں جو ریومرز ہیں اس پہ کان نہ دھرا جائے. یہ وضاحتیں پنجاب حکومت کو کیوں دینا پڑیں؟ اگر یہ نہیں ہوا تو ظاہر وضاحت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مثلا اگر وہ صحیح ہیں، سلامت ہیں اور ان کو کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوا، اور یقیناً ایسا ہی ہوگا جیسے وہ کہہ رہی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں یا ایسا نہیں ہوا ہوگا، ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ وضاحت دینے کی ان کو ضرورت کیوں پڑی؟ کیا دباؤ ہے؟ کیا خوف ہے؟ اور خوف کیوں ہے میں آگے آپ کو جا کے بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ عجیب و غریب تماشا ہم دیکھ رہے ہیں. ایک ہفتہ پہلے کہا گیا کہ سعد رضوی اور انس رضوی کی گرفتاری کے ہم بالکل قریب ہیں، انہیں چاہیے کہ سرنڈر کر دیں ورنہ ہم گرفتار کر لیں گے. تو پتہ چلا کہ وہ جھوٹ تھا، بالکل قریب ہوتے تو پھر گرفتار کر لیا ہوتا. نہ انہوں نے گرفتاری پیش کی اور نہ ہی ان کو گرفتار کیا جا سکا، نہ ہی آپ کو اس کا ٹھکانہ معلوم تھا. اگر معلوم ہوتا تو پکڑ لیتے، اور پکڑ لینا چاہیے تھا. دوسری انہوں نے جو ہے وہ کہا، آج یہ خبر آئی کہ جی لوکیٹ ہو گئے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر میں ہیں، اور آزاد کشمیر حکومت سے کہا گیا ہے کہ ان کو حوالے کریں یا ان کی جو ہے وہ ان کو پکڑنے میں معاونت فراہم کریں. یعنی اتنی ہائی پروفائل گرفتاری ہے اور آپ اس کو پبلک کر رہے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے. تو اس طرح کی خبریں جاری کر کے کیا آپ ملزم کو بھاگنے دینے کا موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ بتانا چاہتے ہیں بھائی ہمیں تمہاری لوکیشن پتہ چل گئی ہے، تم آزاد کشمیر میں ہو، یعنی بھاگ جاؤ. بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، یہاں سے بھی نکل جاؤ. پہلے بھی کہا کہ ہم بالکل قریب ہیں. اگر یہ بات درست بھی ہے کہ بالکل قریب ہیں، تو بھی وہ یہ خبر سن کے کہیں شفٹ کر جائیں گے کہ بھئی اگر وہ میرے بالکل قریب ہیں تو یہاں سے تو چینج کرو. اور پھر جب کہا گیا کہ آزاد کشمیر میں ان کی لوکیشن بالکل پتہ چل گئی ہے اور آج اب ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، کچھ احمق قسم کے جو ہیں وہ نون لیگ کی طرفدار رپورٹرز کو، یا میں ان لوگوں کو سن رہا تھا جو سو کالڈ اینالسٹ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل جی یہ معاملہ ختم ہونے لگا، دیکھیں پنجاب حکومت نے پتہ لگا لیا کہ یہ اب جو ہیں وہ بالکل آزاد کشمیر میں ہیں. آزاد کشمیر حکومت سے بات بھی ہو گئی ہے کہ ان کو پکڑ کے ہمیں دے دیں اور یا معاونت فراہم کریں. تو کون ہائی پروفائل ٹارگٹ کے لیے پہلے سے خبر لیک کرتا ہے اور پھر اس کو اناؤنس کر دیتا ہے کہ جی پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ پہ ہیں؟ یعنی آپ اس کو بھاگنے دینے کا موقع فراہم کر رہے ہیں. بھائی اگر پتہ چل گیا پکڑو، پکڑ کے قانون کے کٹہرے میں لے کر آؤ. تو اب یہ وضاحتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ بنیادی سوال یہ ہے، عظمہ بخاری کیوں کہہ رہی ہیں جی نہیں 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 ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی قبر شفٹ نہیں ہو رہی. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ بھی بالکل محفوظ ہیں، کوئی کسی افواہیں ہیں سب کے ان کو گولی لگی تھی یا وہ زخمی تھے یا ان کو چوٹ لگی ہے یا واٹ ایور. تو ممکنہ طور پر ایسا لگتا ہے کہ پنجاب حکومت اب تحریک لبیک کے کارکنوں کا دباؤ محسوس کر رہی ہے. انہیں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ انہوں نے اعلان کیا کیا ہے، ایک تو انہوں نے اعلان یہ کیا ہے کہ جو شہداء کا چہلم ہے، جو شہدائے مرید کے ہیں ان کا چہلم ہے، وہ چہلم جو ہے وہ اس کو مرید کے میں ہی اس چہلم کو کا ختم رکھا جائے گا. تو ایک تو مختلف جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جو ٹی ایل پی کے اندر جو صحافیوں کو خبریں بھیجتے ہیں، تو وہ یہ خبر بھیج رہے ہیں کہ آپ یہ چلائیں کہ ہم مرید کے میں ہوگا. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ 19 نومبر کو جو برسی ہے، غالباً 19 نومبر ہی بنتی ہے، جو علامہ خادم رضوی کی ہے، اس کو پورے جوش و خروش کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اس کو منایا جائے گا. یعنی ہم اس برسی کو منانے کے لیے، کیونکہ ہر سال یہ اچھا بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو اس مرتبہ بھی وہ بڑا اجتماع ہوگا تو کوئی اس کو روک نہیں سکے گا. پھر انہوں نے کہا کہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو کال دی جا سکتی ہے، آپ تیار رہیں. یعنی کسی بھی وقت آپ کو کال دی جائے گی تو آپ نے آدھے گھنٹے میں پہنچنا ہے، کارکن تیار ہیں. تو یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ جو حکومت ہے وہ دباؤ محسوس کر رہی ہے. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو ملاقات شہباز شریف اور نواز شریف سے کمبائنڈ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں نے کہا تھا کہ جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ممکنہ طور پر اس میں تحریک لبیک کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا ہوگا کہ بھائی اس کا ہمارے اوپر پریشر آئے گا، اس کا ہمارے اوپر دباؤ آئے گا اور اس کا بیک لیش ہوگا، سیاسی طور پر نقصان ہوگا. تو آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت پھر خوف سے کر رہی ہے؟ حکومت کیا خوف سے یہ سب کچھ کر رہی ہے، وضاحتیں جو دے رہی ہے، یا پھر یہ جو وضاحتیں ہیں یہ ہمدردی میں دے رہی ہے کہ نہیں دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں،
ہمیں تم سے بڑی ہمدردی ہے، تم بڑے اچھے لوگ ہو، بس کوئی سیاسی مصلحت ہوتی ہے، یہ مسائل ہوتے ہیں، اور ویسے بھی تمہیں پتہ ہے ہم تو کرا نہیں رہے، یہ تو کسی اور کا فیصلہ ہے، یہ تو وہ کرا رہے ہیں. تو اس طرح کی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں وضاحتیں دے کے ازما بخاری، یا پھر خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ کہیں یہ لوگ جمع نہ ہو جائیں، کہیں کٹھ نہ ہو جائے، کہیں پھر سے جو ہے وہ مل کر مظاہرے نہ کرنے لگیں، کہیں پھر صورتحال ایسی نہ ہو کہ گولی چلانی پڑ جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو اسی طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ازما بخاری وضاحتیں جو دے رہی ہیں اس کی ان دونوں میں سے ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے نا، کہ یا تو آپ خوف کا شکار ہیں یا آپ ان کے ہمدرد ہیں. اور آخری بات یہ کہ یہ جو چہلم کی میں بات کر رہا ہوں، اگر میں غلط نہیں ہوں اور کیلکولیشنز ٹھیک ہیں تو یہ نومبر کا آخری عشرہ جو ہے اس کا یعنی کو 22-23 تاریخ بنتی ہے جس میں یہ چہلم ہوتا ہے. تو اگر تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ 22-23 نومبر کے قریب جہلم میں جو ہے وہ چہلم کے معاملے میں مرید کے جانا ہے اور وہاں پر جا کر احتجاج کرنا ہے، چہلم وہاں پر منانا ہے، اور یہی وہ تاریخیں بنتی ہیں کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی 26 نومبر کے شہداء کی یاد میں باہر نکلنا چاہتی ہے. تو نومبر کی یہ جو تاریخیں ہیں 22, 23, 24, 25, 26 یہ اس لحاظ سے پھر کافی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں. یعنی اگر تحریک لبیک ایک طرف نکلتی ہے جو کہ میرا خیال ہے نہیں نکلنے دی جائے گی، کیونکہ ان کے اب وہ بین ہو گئے ہیں، کالعدم ہو گئے ہیں، اور اگر پہلے گولی چلی ہے تو شاید آسان نہ ہو ان کے لیے دوبارہ نکلنا. لیکن بہرحال یہ تاریخیں جو ہیں وہ اس لحاظ سے کافی امپورٹنٹ بن جاتی ہیں، کیونکہ ایک طرف تحریک لبیک نکلنا چاہتی ہے، کالعدم تحریک لبیک میں کہوں گا اب اسے، اور دوسری طرف تحریک انصاف بھی احتجاج کرنے کا پلان بنا رہی ہے. اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کی تو پہلے ہی تجویز تھی کہ 26 نومبر کے شہداء کی یاد میں انہی تاریخوں میں جا کر احتجاج کیا جائے. تو ماحول ایسا لگتا ہے کہ گرم ہونے جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.